नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीमिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ उम्मतिहि अजमाइन, अम्मा बाद। ख़ित्ता-ए बर्र सग़ीर में लाहौर को जहाँ दीगर और कई वजूहात से पूरी दुनिया में और तारीख़ में एक शोहरत और मरकज़ी मकाम हासिल है, उनमें एक बुनियादी सबब इसकी ताबिंदगी का और इसके ज़िक्र की आफाकियत का एक ये भी है कि सरज़मीन लाहौर में एक ऐसी हस्ती जलवा फरमा है, आराम फरमा है कि जिसे औलियाए इज़ाम में मरकज़ तजल्लियात और मंबए फ़यूज़ व बरक़ात की हैसियत हासिल है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा लीजिए कि इस ख़ित्ते बर्र सग़ीर में जब नाइबुर रसूल फ़िल हिंद हज़रत सुल्तानुल मशाइख़ सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप तशरीफ़ लाते हैं, तो जिस हस्ती को इस ख़ित्ते बर्र सग़ीर में मरकज़ियत हासिल है, आप सबसे पहले उसकी खिदमत में हाज़िरी देते हैं, कदमों में चिल्लाकश होते हैं और इक्तिसाब फैज़ के बाद फिर अपने मिशन की तरफ रवाना होते हैं। और जाते हुए वो शोरा आफाक तारुफ़ी शेर खिराज अक़ीदत पर मुश्तमिल जो हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की उन मुख्तलिफ़ शानों और मकामात रूहानिया व बातनिया व इल्मिया की निशानदही करता है कि जिसकी गूंज आज भी चहारदांगे आलम में सुनी जा सकती है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक ये आवाज़ इसी तरह गूंजती रहेगी। और वो आवाज़ है गंज बख्शे फ़ैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिल आरा रहमा। हुज़ूर सैयदी फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के अफ़कार और आपके इरशादात पर मुश्तमिल आपकी अपनी लिखी हुई किताब कश्फ़ुल माजूब शरीफ और इसी उन्वान के प्रोग्राम के साथ कश्फ़ुल माजूब के साथ आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सैलवी हाज़िर खिदमत है। और इस किताब की तशरीही गुफ्तगू के लिए और इसके अल्फाज और अफ़कार की तशरीह के लिए मेरे साथ इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह तशरीफ़ फरमाते हैं मेरे और आपके जाने पहचाने बड़ी मारूफ़ इल्मी रूहानी और फ़िक्री शख्सियत मोहतरमुल मक़ाम हज़रत अल्लामा मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कश्फ़ुल माजूब शरीफ के 11वें बाब में जहाँ हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रात अइम्मा तबा ताबईन का ज़िक्र करते हुए हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह का ज़िक्र पाक किया है। हम आपकी शख्सियत पर कश्फ़ुल माजूब शरीफ के इरशादात और इक़्तिबासात की रोशनी में 2 प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं और गुज़श्ता प्रोग्राम के इख्तिताम में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़ितना ख़ल्क़ कुरान के हवाले से अपने आप को जिस इस्तिक़ामत का मज़हर बनाकर पेश किया और अहले सुन्नत व जमात के उस अक़ीदे की कि कुरान पाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब किताब है और मखलूक नहीं है, गैर मखलूक है, इस एक अक़ीदे और इसके पीछे मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक सिफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी इज़्ज़त को, अपनी शोहरत को, अपने तमाम अलक़ाबात को, हर चीज़ को पसे पुश्त डालकर हर तकलीफ़ के लिए, हर सज़ा के लिए अपने आप को पेश करते हुए करबला की कैफ़ियत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सब्र और इस्तिक़ामत का इक्तिसाब और नूर हासिल करते हुए एक अज़ीम और उम्दा मिसाल क़यामत तक के लिए कायम की है। जब उस ज़िंदान में कैद खाने में ताज़ियाने लगते हुए, जैसा कि आपने सुना है, दोनों हाथ बंधे हुए थे और उन कोड़ों की शिद्दत की वजह से आपका कमर बंद अज़ार बंद खुला, तो तीसरा हाथ गैब से नमूदार हुआ जिसने आपके सतर के खुलने को महफूज रखा। तो वो लोग जो उस वक़्त इस सज़ा देने पर मामूर थे वो घबरा गए और डर गए और आपको छोड़ दिया, आपकी इस करामत को देखकर, इस्तिक़ामत को देखकर। हुज़ूर फ़ैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुत्तसिल बात ये फरमाया कि जब इन मुतज़िलियों का अहद हुकूमत ख़त्म हुआ तो कुछ लोग आपकी खिदमत में आए और आकर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से ये अर्ज़ की कि जिन लोगों ने आपको
کوڑے مارے جن لوگوں نے آپ کے لیے تکلیفوں اور ان مشکلات کے دروازوں کو کشادہ کیا، آپ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، میں چاہوں گا کہ حضرت اس جواب سے ہی آپ حضرت امام احمد بن حنبل کے ذکر پاک کو شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مرزا مظہر جانے جہاں شہید رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، سبحان اللہ، سبحان بنا کردند خوش رسمیں بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک تینت را۔ سبحان اب مفتی صاحب یہ وہ مقام ہے کہ مجھے تو وہ اس کوڑے کھانے اور اذیت والے سے بھی اگلی بات لگ رہی ہے یہ، جی جی، کہ جب پوچھا گیا کہ حضور ان لوگوں سے آپ کیا سلوک و رویہ روا رکھنا چاہیں گے، تو ایک امام مجتہد کا جو مرتبہ ہے اور جو للہیت و اخلاص مطلوب ہے شریعت میں، وہ یہاں اپنی معراج پہ نظر آ رہی ہے۔ کیونکہ یہ سارے ائمہ جو ہیں ان کی تربیت یہ تھی، امام شافعی جو ان کے استاد ہیں رحمہ اللہ، وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو ہمیشہ مناظرہ اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جو مخالف فریق ہے وہ کوئی ایسی بات کرے، کوئی ایسی دلیل دے کہ مجھ پہ حق واضح ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اس کا عملی تسلسل اور مظہر نظر آ رہا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھائی وہ جو میرے مخالف فریق ہیں ان پہ کفر کے فتوے نہیں لگا دیے، ان پہ جناب کوئی شرک کے فتوے نہیں لگا دیے، ان پہ کچھ گمراہی کے فتوے، بلکہ کیا کہا، فرمایا بھئی وہ بھی تو کسی دلیل سے ہی میری مخالفت کر رہے تھے۔ اب یہ حسن ظن کی انتہا ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے، ان کا فہم اور سمجھ جو ہے وہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور وہ قرآن سے اور حدیث سے اور دین سے یہ سمجھ رہے تھے، اگرچہ ان کے فہم میں غلطی تھی، لیکن حسن ظن یہ رکھا ہے کہ میں ان سے ذاتیات پر مبنی اختلاف نہیں بنانا چاہتا۔ اس میں جو چھپا ہوا راز ہے نا مفتی صاحب جناب، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے سارے کریڈٹ کو بچا لیا، کہ وہ ذات کے لیے نہیں تھا۔ ہاں وہ ذات کے لیے نہیں، جیسے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ عین جنگ میں جب اس فریق مخالف نے تھوک دیا تو آپ اس کی چھاتی پہ چڑھے ہوئے تھے اور قریب تھا کہ اس کو اترا، یہ کیا جی کافر حیران ہو گئے۔ فرمایا میں تیرے ساتھ ذاتی جنگ نہیں لڑ رہا، اب مسئلہ ذاتیات کا آ گیا، اب مکس ہو گئی دو باتیں، اب للہیت اور علی کی ذات مکس ہو گئی، تو اس لیے میں ہٹ گیا ہوں کہ کہیں اشتباہ بھی نہ رہے۔ تو سیدنا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ بھی للہیت و اخلاص کے اس مرتبے پہ ہے کہ اس میں ذات کی آمیزش ڈالی ہی نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں تو بدلہ انتقام کس بات کا، میں جو کر رہا ہوں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ وہ ائمہ مفتی صاحب کہ ان کی سیرت پڑھتے جائیے، اور آپ جیسا حافظ قرآن ہو بندہ تو پھر آیتیں ہی آیتیں پیچھے نظر آئیں گی اس کو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب ایک ایک درجہ ہے، اللہ ایک ایک سٹیپ پہ وہ قرآنی معیار پر پورے اتر رہے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں یہاں بھی نہیں اور وہاں بھی نہیں، بھائی یہاں تو یہاں، میں تو قیامت والے قیامت کے دن دن بھی کوئی مطالبہ اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تو زبانیں گنگ ہیں اور عقلیں جو ہیں وہ حیرت کے سمندر میں غرق ہیں کہ للہیت و اخلاص کا ایسا ہی مظہر جب تک نہ ہو اس وقت تک اس کے فالوورز آگے بڑھ نہیں سکتے، اس کا سلسلہ جو تقلید ہے، تلمذ ہے، جو اتباع ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ کی طرف سے یہ انعامات ہوتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، پھر اللہ ڈالتا ہے ان لوگوں کی محبتیں لوگوں کے دلوں کے اندر۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی ان تکالیف کا اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے جو جس استقامت کا مظاہرہ آپ نے فرمایا ہے، اور استقامت کے بعد پھر جس عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں، تو ہمارے عصر حاضر میں ہی نہیں بلکہ تمام اہل علم کے لیے، اہل حق کے لیے، کہ جب بھی وہ کوئی حق کی بات کسی بھی سٹیج پر کرتے ہیں، وہ نجی محفل ہو یا برسر ممبر ہو یا برسر مجلس ہو یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہو، تو اس کے لیے استقامت کے حوالے سے میں چاہوں گا بہت بڑا رول ماڈل ہے مفتی صاحب۔ دیکھیے استقامت تو ہی آپ کی ذات کی حد تک، یہاں تو ایک بہت بڑا جامع دائرہ نظر آ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ظاہر ہے امت کے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، تو ہم نے انہیں فالو کرنا ہے، اور یہ سب پیش کرنے کا
حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے پیش کرنے کا مقصد کیا ہے جی کہ آپ جب تک صوفی اپروچ آپ کی طبیعت و مزاج میں نہیں ہے، آپ کمال جو کامیابی اور سکسیس ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ سرخرو ہو جائیں، اپنے ضمیر کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں۔ ان تین کا نتیجہ پھر چوتھا کیا نکلتا ہے کہ الٹیمیٹلی پبلک میں بھی آپ کی پذیرائی اور دلوں میں وہ جو ایک قدرتی محبت پیدا ہوتی ہے، قبولیت، وہ تب پیدا ہوگی۔ تو یہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جیسے میں نے اور ذکر کیا ہے، یہ ہمارے تقریباً سبھی اسلاف کا یہ طریق رہا ہے کہ انہوں نے للہیت و اخلاص کا دامن نہیں چھوڑا، حسن ظن کو نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کیا کہ بس ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہے ہیں اور لکیر کے فقیر بن گئے ہیں، یا کسی ایک چیز نے ان پہ اتنا غلبہ کر لیا۔ یہاں دیکھیے اس کی سینسٹیوٹی کا جو لیول ہے مفتی صاحب، مسئلہ فتنہ خلق قرآن کا، پوری امت میں اس کی گونج ہے کہ نہیں؟ جو اہل علم، اہل کتاب، اہل تاریخ، سب میں اس کی ایک گونج ہے، پورے عالم اسلام میں۔ واقعہ 1200 سال پرانا ہے، آج بھی تازہ، اور ایک گونج ہے کہ یار یہ جو ہماری پوری تاریخ میں، بلکہ میں اگر کہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، کربلا کے بعد اگر کوئی واقعہ اس طرح سے جھنجھوڑتا ہے اور گونجتا ہے تو وہ یہی مسئلہ ہے، فتنہ خلق قرآن ہے۔ لیکن آپ دیکھیں امام صاحب نے کوئی اس کا کریڈٹ لینے کا کوئی شائبہ بھی نظر آ رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا پھر مخالف کو جو شیلٹر دے دیا ہے، یہ انتہا ہو گئی۔ یہ وہ رویہ ہے مفتی صاحب، اور یہ اہل سنت و جماعت کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ، بڑی خوبصورت فکر انگیز بات، اور عصر حاضر میں موجود جو تشدد ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اور انتقامات کی دنیا میں بسنے والے اور ذاتیات اور بے شمار ایسی چیزوں سے نکلنے کا واحد اسوہ اور طریقہ نبی پاک علیہ السلام کی اسوہ کی روشنی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ جو استقامت کا پہاڑ بھی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تو پوچھا جا رہا ہے تو پوچھے جانے پر کوئی بدلہ نہیں، بلکہ فرمایا حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے کہ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، کہ میں تو قیامت والے دن بھی تم سے اس کا کوئی مؤاخذہ کرنے والا نہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک پر کچھ اور باتیں عرض کریں گے مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اس خاص اسلوب میں آپ کے القابات اور آپ کی شخصیت کا ذکر اور اوصاف ذکر کرنے کے بعد حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ذکر فرمایا ہے، اور دو چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس اگر کوئی شخص معاملات کے سوال و جواب کے لیے تشریف لاتا تو آپ اسے سوال و جواب دے دیتے تھے، جوابات عنایت فرماتے تھے، لیکن اگر کوئی تصوف کے بارے میں، روحانیت کے بارے میں اگر کوئی آ کر سوال کرتا تو آپ فرماتے کہ اس کا جواب جا کر حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے لو۔ سوال اور اس کے جوابات جو عطا فرمائے اس پر میں اس کے بعد آتا ہوں، لیکن یہ جو حضرت اسلوب ہے کہ خود امام تصوف ہیں اور بہت اچھی طرح اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن فقہی مسائل کا، معاملات کا سمجھا، لیکن تصوف کے معاملے میں حضرت بشر حافی کے پاس بھیج دیا۔ دیکھیے ایک تو اس میں یہ بات سمجھ آئی مفتی صاحب، اور یہ عمومی رویہ اہل علم میں تھا، تابعین تم تابعین تک یہ رویہ رہا، اس سے نیچے تک بھی، تیسری چوتھی صدی ہجری تک یہ ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہاں تک اوپر چلے جائیں نا تو صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھائی جب یہ جوان بیٹھا ہو، سعید بن مسیب بیٹھا ہو، عمر بن عبدالعزیز، تو ان سے پوچھ لیا کرو، مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ بھی وہ روایت ہمیں وراثت میں ملی ہمارے بزرگوں، انہوں نے اس کو لیا، اور جو قرآن کہہ رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے بڑی چیز اس میں جو کار فرما تھی وہ ان کی خشیت، خوف تھا۔ ہم تو مسئول بننے کو بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، وہ ڈرتے تھے کہ مسئول بننے کا مطلب کہ تم پکڑے گئے، پوچھے جاؤ گے۔
تو اپنا ہی مسئول بندہ بن جائے تو بڑی بات ہے، دوسرے کا بھی بنتا. تو وہ اوائڈ کرتے تھے فتوے کو اور اس طرح کی باتوں کو لوگوں کو کہ بھئی آپ ان سے پوچھ لیں، وہ بزرگ بڑے ہیں ان سے پوچھ لیں. وہ ان کے پاس وہ کہتے اسے چھوڑ کے یہاں کیوں آ گئے، وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں. اچھا، یہاں پر چونکہ معاملہ آ گیا ہے تصوف کا. تصوف میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چونکہ باقاعدہ فیض یافتہ ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جایا کرتے تھے، ذاتی طور پہ ان کے مقام و مرتبے کو جانتے تھے. تو ان معاملات میں تو وہ خود ان سے پوچھا کرتے تھے، جا کے حدثنی عن ربی کہ جناب کو بتائیں قرآن. تو جب کوئی دوسرا آتا ہے، جب دوسرے سوال پوچھ جاتا ہے مسائل کے احکام کے تو جواب دیتے جاتے ہیں. جب بات آتی ہے روحانیت کی، تصوف و طریقت کی، معارف کی، تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ معاملہ جو ہے نا. کیوں؟ اس میں دو احتمال مجھے سمجھ آتے ہیں. ایک تو وہ رسک نہیں لیتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کچھ کہہ دوں اپنے حال کے مطابق اور وہ ویریفائی نہ ہو سکے بعد میں، کوئی اتھینٹک بندہ اس کی تائید و تصدیق نہ کر دے. دوسرا وہ سمجھتے کہ جب مجھ سے سینئر موجود ہے جس سے میں پوچھتا ہوں تو پھر یہ شخص بھی اسی سے پوچھے. اس میں خیر خواہی کا پہلو بھی آ گیا، اس میں اپنی حفاظت کا پہلو بھی آ گیا، اور دوسرے کے اکرام اور عظمت کا اور ایکنالجمنٹ کا پہلو بھی آ گیا کہ عوام کو ہمیشہ یہ لوگ ریفر کرتے تھے کہ یار جو بڑا ہے، جو سینئر ہے، اس سے پوچھیے. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے شاگردوں کی تربیت ایسی کی ہوئی تھی کہ آپ انہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہر مسئلے میں فتویٰ دے لینا، صوفی پہ فتویٰ نہ دینا. کیونکہ جب تم صوفی پہ فتویٰ دو گے اور بعد میں جاؤ گے تو وہ کہے گا کہ لا مشاہ فی الاصطلاح، تو بھئی ہماری یہ اصطلاح ہی نہیں ہے، ہمارے نزدیک اس اصطلاح کا معنی اور ہے، جی جی، اور جو آپ نے فتویٰ لغت اور ڈکشنری سے دے دیا ہے وہ اور ہے، وہ ہمارا تو آپ نے فرمایا کہ 70 علوم جب تک مفتی نہ جانتا ہو وہ صوفی پہ فتویٰ نہ دے. تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس لیے ریفر کرتے تھے کہ بھئی اب یہ ہم کتابوں سے تو نہیں، کسی یعنی کہ فتاوی سے اور فقہ سے نکال کے استدلال کر کے تو نہیں، کسی کا ذاتی حال ہے، محبت کیا ہے، مل محبت. تو اس کی کوئی ایسی پڑھی لکھی جامع تعریف ہونی چاہیے کہ اس دور کے سب لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی سند و حجت ہو. تو امام سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ چونکہ اس میں مرتبہ امامت پہ فائز تھے، اس لیے آپ ادھر ریفر چلتے چلتے عصر حاضر میں بہت فقدان نہیں اس چیز کا؟ جی بہت فقدان، کیا دیکھتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. میں نے یہ مثال اس لیے دی نا، اب تو وہ دلو فادلو والی بات ہے کہ وہ فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. بغیر علم کے فتویٰ دینا، تمام یہاں تو علم کے ساتھ فتویٰ دینے سے ڈر رہے ہیں، یہاں بغیر علم کے فتوے پہ فتویٰ چل رہا ہے اور جاہلانہ فتوے چل رہے ہیں اور متعصبانہ فتوے چل رہے ہیں اور ذاتیات پہ فتوے چل رہے ہیں. تو یہ تو معاذ اللہ خود سارے کا سارا ہلاکت و تباہی اور بربادی کا سامان ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی برباد کر رہے ہیں. اور بلکہ وہ جو سائل ہے وہ تو پھر بھی محفوظ رہ جائے گا. مفتی صاحب اس نے تو اعتماد کیا ایک عالم پر اور اسے حکم ہے فاسالوا اہل ذکر ان کنتم، پھنس آپ گئے ہیں، وہ پھر بھی بچ گیا ہے. میں کہا کرتا ہوں پوچھنے والوں سے بھی، جو مستفتی ہے نا اس کا ادب یہ ہے، ادب الفتویٰ والمفتی جو کتابیں ائمہ نے لکھی اس میں سمجھنا چاہیے کہ جو سائل ہے نا اسے در در پہ نہیں جا کے پوچھنا چاہیے، پہلے میں نے آپ سے لے لیا فتویٰ پھر اب میں ان سے نہیں، اب تو مارا جائے، فوٹو کاپیاں کروا لیتے ہیں، وہ مارا جائے، 8-10 جگہ بھیج دیتے ہیں، وہ مارا جائے گا. ایسے نہ کرے، ایک ثقہ اور قابل اعتماد مفتی سے فتویٰ لے اور اس پہ عمل کرے تب وہ بچ جائے گا. اگر اس نے 1-2-4 سے زائد سے رجوع کیا اب مفتی بچ جائے گا، وہ پھنس جائے گا، کیونکہ ہر مفتی اپنے علم پہ فتویٰ دے رہا ہے. تو آپ کو چاہیے ایک صاحب پہ اعتماد کریں اور ان سے فتویٰ لے لیں. ہاں اگر مفتی صاحب نے بغیر علم کے اور بغیر تحقیق کے فتویٰ دیا ہے تو پھر وہ ذمہ دار اور مسئول ہے، وہ پھنس جائیں گے. یہ ان لوگوں کی بطور امام مجتہد ہونے کا جو تجربہ تھا اس کو آپ نے یہاں پر اپلائی کر کے استعمال کیا اور اپنے آپ کو بچایا. حضور حضرت فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا ہے. ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کی مل اخلاص، حضور اخلاص کسے کہتے ہیں، اخلاص کی کیا تعریف ہے؟ تو آپ نے بڑی نفیس اس کا جواب عطا فرمایا، الاخلاص هو الخلاص من آفات العمل، اخلاص اعمال سے آفات کے نجات پا لانے کو کہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. اور اس کی تشریح آپ نے خود فرمائی، کیا مطلب کہ جو بھی عمل کرے اس میں اس کے اندر جو اس کی آفت ہے، جو اس کی مصیبت ہے، ریاکاری ہے،
یا باقی کوئی بھی اور چیز ہو سکتی ہے، وہ اس کے اندر نہ ہو اور اس میں کسی قسم کی ذاتیات کا اور دکھلاوے کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو، یعنی جو ساری چیز سے ہٹ کر جو عمل ہوگا وہ اخلاص ہوگا۔ اس نے پھر عرض کی مت توکل۔ اب یہاں رک کے اگر وقت جی ہے تو میں عرض جی کر جی دوں۔ ضرور اب اخلاص سمجھ آ جائے لوگوں، پیورٹی۔ جی ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیب، اللہ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے، اور قرآن نے بھی کہا الا للہ دین الخالص۔ جی اس کی ضد میں جو چیزیں آ رہی ہیں، شرک اور ریا، یہ دو چیزیں اخلاص کی ضد ہیں۔ اگر آپ کو ان کی معرفت نہیں تو آپ اخلاص میں پورے نہیں اتر سکتے۔ آپ بچیں گے کیسے؟ مفتی صاحب، دودھ کا تو بندے کو پتا ہو، پانی کا نہ پتا ہو، اسے کیا پتا دودھ میں پانی ملا ہے کہ نہیں ملا، وہ فرق نہیں کر سکتا۔ تو اخلاص جب بتا دیا کہ اعمال کے آفات سے خالی ہونے کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاص کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ان آفات کا علم ہو۔ آپ نے بہترین دوائی لے لی لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس کا پتہ نہیں، تو پھر جہاں بھی آپ نے ذرا اونچ نیچ ہوئی وہ وہی دوائی نقصان دے گی۔ سائیڈ ایفیکٹس کا علم جو ہے اصل میں اعمال باطنیہ کے اندر وہ صوفیہ کا سبجیکٹ ہے، اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو تعریف ہے، یہ تعریف بتا رہی ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ خود کس درجہ اخلاص پہ فائز تھے اور اپنے اس سائل کو کیسے گائیڈ کر رہے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کی بات مجھے یاد آ رہی تھی، شارٹ کر کے مرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے، 36 سال انہوں نے نماز پڑھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ ایک دن آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی، لیٹ ہو گئے، پچھلی صفوں میں جگہ ملی۔ نماز کے بعد ایسے فارغ بیٹھے تو اندر سے آواز آئی، یہ دیکھا آج رہ گئی نا نماز، تکبیر نہیں نہ ملی پہلی رکعت میں، تو اب لوگ کیا کہیں گے سب دیکھنے والے نمازی کے بابا جی پیچھے رہ گئے آج۔ تو پھر دوسرا اندر سے آواز آئی کہ اس کا مطلب ہے 36 سال تم لوگوں کے لیے پہلی صف میں کھڑے رہے ہو۔ تو 36 سال کی اپنی نمازیں دہرائی انہوں نے۔ اللہ، یہ اخلاص ہے۔ اللہ اللہ۔ آپ سے پوچھا گیا مت توکل، توکل کیا ہے؟ تو فرمایا ثقۃ باللہ، اللہ پر پورا بھروسہ کر لینا اور اس کی رضاکی پر یقین واثق کر لینا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ، اب دیکھیں واثق، واثق وثوق کیا ہے؟ وثوق باللہ، الثقۃ باللہ۔ جن امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا، ایک دن انہوں نے روکا، کہنے لگے حضرت ذرا بات سن لیں جی، اور رک گئے۔ کہا آپ کا کوئی ظاہری ذریعہ معاش تو ہے کوئی نہیں، تو کہاں سے کھانا پینا گزارا کیسے چلتا ہے؟ جی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ رزاق ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا، میرے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے تو میرا بھی سلسلہ چلتا رہے۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر وہ تو ہے لیکن وہ رزاق تو ہے، پھر بھی کوئی ظاہر سبب کوئی تو ظاہری ہوگا۔ سبب۔ تو وہ فرمانے لگے اچھا ٹھہر جائیں، پہلے میں اپنی نماز لوٹا لوں۔ پہلے اپنی نماز لوٹائی اور پھر انہیں فرمایا کہ جس بندے کا اتنا بھی یقین نہیں ہے اللہ کے رازق ہونے پر کہ بایزید کہہ رہا ہے کہ یار وہ کھلاتا ہے مجھے اور میرے لیے اسباب پیدا، پھر بھی پوچھ رہا ہے جی پھر بھی کیا تو اس کے پیچھے میری نماز کیسے ہوگی؟ نماز دوبارہ پڑھی۔ یہ تھا ان لوگوں کا وثوق، یعنی خود اپنی ذات تو کیا، انہیں تو یہ بھی ادراک تھا کہ یہ چونٹی پھر رہی ہے، یہ جو کیڑا پھر رینگ رہا ہے، اس کا رزق کس سورس سے اس کو کس طرح مل رہا ہے، اتنی نظر تھی۔ تو اس لیے ان کو یہ یقین بہت آسانی سے، داتا صاحب نے کشف المحجوب میں ہی لکھا ہے نا اسی حوالے سے، کہ جس طرح اور حدیث لائے ہیں کہ جس طرح پرندوں کا توکل اپنے رب پہ ہے نا، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور رات کو بھرے ہوئے پوٹے لے کے آتے ہیں، اگر اتنا بھی بندوں کا یقین اپنے رب پہ ہو جائے تو انہیں اسی طرح رزق ملے جیسے پرندوں کو ملتا ہے۔ اور یہ معزز ناظرین کے پیش نظر رہنی چاہیے یہ بات کہ یہاں پہ توکل کی اور اخلاص کی جو تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف حضرت امام احمد بن حنبل نے کی ہے، حضور فیض عالم اس کے راوی ہیں۔ بے شک، یعنی یہ اس سے آپ کی جو آپ کہہ لیجئے کہ وسعت نظری، سبحان اللہ، وسعت علمی اور تصوف و روحانیت میں بذات خود ان کا جو درجہ رسوخ امامت ہے، پہ ہونا۔ درجہ امامت پہ۔ تیسرے نمبر پر سائل نے پوچھا کہ مر رضا، حضور رضا کیا ہے؟ فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اللہ اکبر، اپنے تمام کام اللہ رب العزت کے سپرد کر دے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص سعادت مند ہے جسے اللہ گمنام رکھے،
حضرت اس سے کنٹینیو کریں کہ معزز ناظرین بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ان اصطلاحات کی تعریف اور اس کے بعد ایک بڑا دلچسپ اگلا سوال اور حضرت امام احمد بن حنبل کا جواب بہت سننے والا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. واپس لوٹتے ہیں مختصر سے. ویلکم بیک معزز ناظرین. پروگرام کشف المحجوب اور ذکر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مکالمہ ذکر کیا اور بڑا جامع ہے. ان میں سے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ صوفیاء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں، اس کی تشریح میں، اس کی مسائل اور اس کی تشریحات میں، جس میں اخلاص کی تعریف گزری ہے، توکل کی تعریف گزری ہے اور رضا کی تعریف. حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا تسلیم الامور الی اللہ، اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دینا. جی دیکھیے قرآن پاک سے آ گیا نا کہ تفویض. اب یہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب ایک پورا مشرب ہے تفویض. جی اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا، خود کو سونپ دینا، اپنے تمام امور اور تمام معاملات کو، اور خود سائیڈ پہ ہو جانا. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ ایک مصرع فرمایا ہے، وہ سمجھیں کہ اس سارے کی جان ہے. وہ کہتے ہیں کہ رانجھے بیچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں. واو. اگر تو دیکھیے حدیث پاک میں بھی ہے نا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کہ اللہ ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے مجھ پہ نہ چھوڑنا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ اس سارے کا خلاصہ کر دیا کہ آپ دو راستے ہیں آپ کے پاس، اختیار ہے آپ کے پاس. ایک یہ ہے کہ آپ عدل کے طریق پر ٹو دی پوائنٹ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق طریقے بندگی پر چلیے، خود چلیے، آپ کو اختیار ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں اپنا آپ اسے سونپتا ہوں اور اس کے حوالے کرتا ہوں. اب میری کوئی مرضی نہیں ہے، جو مرضی میرے رب کی ہوگی میں اس کو فالو کروں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی اس پوری کتاب کا حاصل جو ایک لائن ہے جی مفتی صاحب، وہ آپ کے شیخ کی آپ کو وصیت ہے. جی شیخ ابو الفضل خطلی رحمہ اللہ تعالی کی جس نصیحت کو آپ نے کل زندگی پلے باندھا اور اسی اپنا مشرب بنا لیا، اسی کو اپنا مسلک بنا لیا، اپنا طریقہ حیات بنا لیا. کہتے ہیں کہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ علی حجویری، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی ٹینشن نہ آئے؟ جی حضور. تو فرمایا پھر یہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کی تقدیر پر تمہارا ایمان ہے؟ اللہ. کیا حضور ہے؟ تو فرمایا پھر اس کی لکھی ہوئی تقدیر پہ کبھی اعتراض نہ کرنا. اللہ سبحانہ. تسلیم الامور تسلیم الامور الی اللہ. اب کیا ہوگا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم نے اپنا مجھے سونپ دیا تو اب تمہاری ڈیوٹی ذمہ داری ختم ہو گئی، اب میری شروع ہو گئی. فَهُوَ حَسْبُهُ. اب اللہ اس کو کفایت کرے گا. سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی جو کیفیت ہے وہ پھر اس شخص کو نصیب ہوگی، اور تمام جزیات کلیات کے وہ جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس سے بندہ بری ہو جاتا ہے، اور اس میں لطف و لذت کی معراج ہے جو بندے کو حاصل ہوتی ہے. اس لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرمایا، اور صرف فرمایا نہیں، کر کے بھی دکھایا. جی جو آپ کی کر کے بھی دکھایا. اور اگلا سوال سائل نے حضرت امام احمد بن حنبل سے یہ عرض کی کہ مل محبہ، اللہ محبت کیا چیز ہے؟ تو باقی تمام چیزوں کے جوابات دیے، اخلاص کا بھی جواب عطا فرمایا، رضا کا جواب بھی عطا فرمایا، توکل کا جواب بھی عطا فرمایا، لیکن محبت کا جواب دینے کی بجائے فرمایا کہ یہ جا کے بشر حافی سے پوچھ لے، اس لیے کہ جب تک وہ رونق افروز ہیں میں اس کا جواب دینے کا اہل نہیں. سبحان اللہ. اور صاحب رسالہ کشیریہ نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ میں اہل کیوں نہیں ہوں. فرمایا اس لیے کہ میرا راشن منڈی سے آتا ہے گھر کا، اور احمد بن حنبل کا منڈی سے نہیں آتا، وہ خود بوتے ہیں، اگاتے ہیں، پھر وہ استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی آپ نے ایک ریزن اس کی بیان کی.
کہ بھئی یہ معاملے اتنے باریک ہیں کہ اس کے جواب دینے کے لیے جو لیول چاہیے تقوی ورع کا وہ بشر حافی کے پاس ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ آپ سمجھتے تھے کہ جو تعلق باللہ بشر حافی کو نصیب ہے وہ مجھے نصیب نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اب چونکہ معاملہ محبت کا آ گیا تھا تو محبت جو ہے مفتی صاحب یہ سارے مقامات ہیں، توکل، اخلاص، درجات، رضا، steps ہیں۔ درجات اور مقامات ہیں۔ ٹھیک ہے۔ محبت جو ہے یہ کیفیت ہے اور محبت کی لطافت ان سب سے زیادہ ہے۔ محبت ایک بالکل انویزیبل جذبہ ہے اور محبت کے بارے میں صوفیاء یہ فرماتے ہیں کہ یہ بندے کی طرف سے شروع نہیں ہوتی، یہ رب کی طرف سے شروع ہوتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس لیے اب بندہ اس پہ کیا رائے دے اور کیا جواب دے، وہی کیسے جو حدثنی عن ربی تک کے مقام پہ پہنچا ہو سبحان اللہ۔ وہی اس پہ بات جواب دے جی، سکتا ہے۔ تو بشر حافی چونکہ اس مرتبے کے آدمی ہیں، محبوبین میں سے ہیں، اللہ کے محبوبوں میں سے، تو کہا کہ اب ان سے پوچھو محبت کیا ہے، وہ بتائیں۔ داتا صاحب نے بھی اس پہ کلام فرمایا، پورا ایک چیپٹر باندھا ہے۔ جی ہاں، آگے چل کے انشاءاللہ بات کریں بات گے۔ ہوگی۔ آخر میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ آپ اپنے تمام احوال میں آپ کا امتحان لیا گیا، یعنی آپ اپنی زندگی میں تو معتزلہ کے طعن و تشنیع اور اس تکلیف سے آپ کا امتحان ہوا، اور بعد از وفات مشبہہ کے ساتھ مل جانے کی تہمت سے ہوا، جی، اور یہاں تک فرما دیا کہ آج تک بعض اہل سنت و جماعت اور اس اصطلاح کے استعمال میں ایک عجب لطف ہمیشہ جب بھی آتا ہے، جب جسے حضور فیض عالم استعمال کرتے ہیں، کہ آج تک بعض اہل سنت و جماعت نے بوجہ عدم واقفیت حال آپ پر تہمت لگاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان تمام اتہامات سے بالکل بری ذمہ ہے، بے شک۔ چونکہ امام اہل سنت کا لفظ پہلی بار ان کے ساتھ بولا گیا ہے تو یہ مشبہہ کیسے ہو سکتے؟ جی، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، اگر یہ اہل سنت و جماعت نہ ہوتے تو اس درجے کی تکلیف و اذیت سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ سپورٹ اپنے ہی مسلک کو جا رہی ہو، جی، اپنے ہی عقیدے اور نظریے کو جا رہی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کل سیرت اور کل حیات طیبہ وہ اس اشتباہ کا رد کر رہی ہے اور اس رویے کا رد کر رہی ہے، اور اس میں بھی بین السطور مفتی صاحب ایک بہت بڑی سازش کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ نے بے نقاب کیا ہے۔ اب جن لوگوں کا مطالعہ اور سٹڈی ہے اور انہوں نے دیکھا ہے وہ تو حضور داتا صاحب کو ایک بار اس پہ الگ سے سلیوٹ کریں گے۔ یہ جو آخری جملہ آپ نے فرما دیا ہے، ایک تو بہت بڑے اہل سنت کے ایک امام کی ذات کا اور مرتبے کا تحفظ آپ نے فرمایا ہے، اور آپ خود بھی گواہ بن گئے ہیں اس بات کے کہ میں بھی یہ گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نہ تو خود مشبہہ میں سے تھے اور نہ ہی جو لوگ آپ پہ اتہام و الزام لگا رہے ہیں وہ اس میں سچے ہیں، بلکہ وہ جھوٹے ہیں۔ اور بعض اہل سنت کا بھی نام لے دیا کہ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے عدم واقفیت کی وجہ سے، تو ان کو چاہیے کہ اپنی واقفیت کو درست کریں۔ اچھا، اس اتہام کا جو مس یوز ہوا ہے نا، جی، وہ آج تک چل رہا ہے۔ اچھا، میں جو اب ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ کو ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آپ کی نظر 1000 سال گویا آگے بھی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تو جو تھے جزوی طور پہ جن لوگوں نے یہ سمجھا، اور وہ یہ چاہتے تھے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو لوگ خود کو ہمبلی بھی کہلواتے تھے، انہوں نے امام صاحب رحمۃ اللہ کے کھاتے میں یہ ڈال کے اس طرح کی بعض کتابیں بھی لکھ دی، اور پھر بعض نے تو اس کو پروموٹ بھی کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج بھی ابھی ہمارے دور میں بھی میں نے ایسی کتابیں دیکھی ہیں اچھا، جو اس کے دفاع میں لکھی گئی ہیں۔ وہ رجحان اور اس کا پھر دفاع کیا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں اہل سنت و جماعت کے اکابر اور اجلہ ائمہ نے، جس میں خود حنابلہ میں علامہ ابن جوزی جیسی ہستی بھی موجود ہے، انہوں نے بھی دفاع کیا، اور ان کے بعد بھی چاروں ہمارے حنفی اور شافعی اور مالکی جو ماتریدی اور اشعری اسکول آف تھاٹ کے ائمہ ہیں، ان سب نے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ کی سبحان الصبوح تک، وہ جو اللہ کی شان تنزیہ کا دفاع اور تحفظ ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے، اور اسی شعور کا تسلسل ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بالکل لاسٹ مومنٹ پہ حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یعنی اس حوالے سے جو دقت نظر ہے، اللہ اکبر،
میں بار بار یہی تو دہرا رہا ہوں جی۔ مفتی صاحب کہ مجھے مطلب چونکہ چیزیں نظر میں ہیں الحمدللہ، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پہنچیں، جو میری کیفیات بھی جی ہیں جی۔ مجھ پہ بھی طاری ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ، کہ اب آپ سمجھیے کشف المحجوب کیا ہے اور فیض عالم کسے کہتے ہیں اور گنج بخشی کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. ذرا مانوی گنج بخشی کو بھی سمجھیے، علمی اور مانوی. اور صاحب کشف المحجوب کی جو وسعت نظری اور دقت نظری ہے، اور خاص طور پہ عقائد پر جو ان کی باریک بینی اور ان کا تجسس ہے، اور پھر جو ان کی نزاکت ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ انہیں کس قدر ہے، کہ اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے، اور ایک فیض عالم کے مرتبے سے میں نے عہدہ براق کیسے ہونا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس درجہ امام تصوف ہونے کا حق ادا فرما دیا. بہت بہت شکریہ جناب آپ کی فکر انگیز علمی اور فکری گفتگو کا. معزز ناظرین، آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر پاک، حضور سیدی و سندی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار، آپ کے ارشادات جو کشف المحجوب شریف میں ذکر کیے گئے، اس کی روشنی میں سماعت کیا، اور ہم نے کوشش کی اپنے معزز مہمان کے ذریعے سے اس کی تشریحی اور توضیحی وہ باتیں کہ جو بہت وضاحت طلب تھیں ان کو بڑے احسن انداز سے آپ تک پہنچانے کی. اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو، حضور کی ساری امت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر ہدایت عطا فرمائے. معزز ناظرین، اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم سب کی بھلائی ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئی شخصیت کے ذکر اور عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.